السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما آمين या रब्बल आलमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो हैद से मुताल्लिक़ है, बाबुल हैदी। बहुत अहम टॉपिक है ख़वातीन के हवाले से और काफ़ी मुश्किल भी सम टाइम पेश आती है इसमें, लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं इसको समझने की। पहली हदीस इसमें है अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न फ़ातिमता बिन्त अबी हुबैश कानत तुस्तहादु वक़ाल लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं बेशक फातिमा बिन्ते अबी हुबैश कानत तुस्तहादु वो हैज इस्तिहाज़ा होती थी, हुआ करती थी। कानत में ना कंटिन्यूअस का टेंस पाया जाता है, यानी तुस्तहाज़ु में भी है कि वो हैज से होती थी, लेकिन हुआ करती थी यानी कानत की वजह से। काना ग्रामर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि इसमें कंटिन्यूएशन इस्तिमरारी का मानी पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस्तिहाज़ा की दायमी मरीज़ा थी, यानी उनको रहा करता था इस्तिहाज़ा। फ़क़ाल लहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, इन्ना बेशक दमल हैद दमुन अस्वदु युअरफु, यानी कि बेशक जो हैद का खून होता है वो दमुन अस्वद, वो यानी स्याह रंग का होता है। युअरफु, उसको पहचान लिया जाता है। फ़इज़ा कान ज़ालिका, बस जब ऐसा हो, फ़अम्सिकी, तो रुकी रह, अनिस्सलाती, नमाज से। फ़इज़ा कानल आखर, और जब कोई दूसरा हो, फ़तवद्दई, तो वुदू कर, वसल्ली, और नमाज पढ़। तो इस्तिहाज़ा का ज़िक्र आया है यहाँ पर। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क है। हैज़ तो वही खून है जो अ, एक मंथली साइकिल जिसको कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, और ये अ, मतलब बीमारी नहीं है, बल्कि ये सेहत की निशानी है। और इसके मतलब फिक्स्ड टाइम पीरियड्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन रूटीन्स जो है वो बलूगत की निशानी है ख़वातीन में, ये बच्चियों में। और उसके बाद मतलब जैसे ही थोड़ा-सा उनकी रूटीन बनती है, तो थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि कितने दिनों तक उसकी रूटीन है। लेकिन उस रूटीन के आगे पीछे जब खून आता है तो वो फिर बीमारी है, और उसको इस्तिहाज़ा का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जिसको अब इस्तिहाज़ा है, वो कैसे पहचान करे कि ये इस्तिहाज़ा का खून है या हैज़ का खून है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बताई कि जो अब देखिए वो अल्लाह के नबी हैं, इस वजह से वो बता रहे हैं। हालाँकि एक मर्द है, उसको औरत की वो उस तरह की चीज़ों का मतलब पता नहीं हो सकता, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की यानी नबी होने की निशानी है। उनका एक मौजज़ा है कि वो मतलब इस तरह, और ना कोई मेडिकल साइंस उस वक़्त ना कुछ और, तो बहरहाल उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें भी एक्सप्लेन की। तो ख़ैर उन्होंने बताया कि जो हैज़ का खून होता है वो डार्क कलर का होता है, उसकी बू भी डिफ़रेंट होती है। लेकिन जो दूसरा इस्तिहाज़ा का खून है, उसका कलर भी लाइट होता है, वो पतला होता है। हैज़ का खून गाढ़ा होता है और उसकी बू भी डिफ़रेंट होती है, यानी जो हैज़ का खून है उसकी ज़्यादा नापसंदीदा बू होती है। ठीक है? तो ये कुछ निशानियाँ हैं जिनसे डिफ़रेंस किया जा सकता है अगर किसी को इस्तिहाज़ा की बीमारी हो। वफ़ी हदीस अस्मा बिन्ते उमैस, अस्मा बिन्ते उमैस की हदीस में है, ये तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की से रवायत है ना, और फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश जो है वो मतलब उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अस्मा बिन्ते उमैस की हदीस में वो उनसे रिवायत है। इंदा अबू दाऊद ने उसको रिवायत किया है, और जो पिछली थी उसको अबू दाऊद और निसाई और
ابن حبان نے اس کو صحیح کہا اور حاکم نے بھی. تو یہاں پہ ہاں اسما بنت عمیس کی جو حدیث ہے اس کو ابو داؤد ہی اس کو بھی روایت کرتے ہیں. ولتجلس چاہیے کہ بیٹھ جائے، تجلس بیٹھ جائے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے فیمیل کے لیے تجلس. اور کیونکہ تجلیسی ہوتا اگر حاضر کا ہوتا تو، اور لام لگی ہوئی ہے شروع میں، اس کو لام الامر کہتے ہیں غائب کے صیغوں پہ. جب ان کو حکم دینا ہو تو پھر لام لگاتے ہیں، لام الامر ہے. اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ واو کے ساتھ پیچھے جب مطلب واو وغیرہ آتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے یہ والا لام، ادروائز یہ لی تجلس ہوتا. ٹھیک ہے، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بتا دیا اس کو. ول تجلس، اور چاہیے کہ بیٹھ جائے، فی مرکنن ایک ٹب میں، مطلب مرکن ایک بڑا برتن، کھلے منہ والا بڑا برتن یعنی ٹب نما برتن، اس میں بیٹھ جائے. فَإِذَا رَأَتْ، بس جب دیکھے، صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، زردی پانی کے اوپر، فَلْتَغْتَسِلْ، تو چاہیے کہ غسل کر لے. یہ پھر وہی فعل امر ہے، مؤنث حاضر مؤنث غائب کا واحد کا صیغہ ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ غسل کر لے. لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ظہر کے لیے یعنی غسل کر لے ظہر کے لیے، والعصر اور عصر، غسلاً ایک غسل، واحداً ایک ہی. وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِب مغرب والعشاء غسلاً واحداً، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک ہی غسل کر لے. وَتَغْتَسِلْ للفجر غسلاً، اور فجر کے لیے ایک غسل کر لے، واحداً ایک ہی. وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور وضو کر لے جو اس کے درمیان میں ہے. اچھا، اب یہ جو اسما بنت عمیس کی حدیث ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا کہا کہ اسے چاہیے کہ غسل کر لے. لیکن جو پچھلی حدیث میں اس میں دیکھیں غسل کا نہیں آیا، کہا کہ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، یعنی جب تو حیض ہو تو نماز سے رکی رہے. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب دوسرا ہو تو وضو کرے. فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، بس وضو کرے اور نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، پڑھ لو یعنی ان کو کہا پڑھ لو. تو اب بظاہر دونوں احادیث میں ٹکراؤ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تو یعنی کہا کہ غسل کرے اور وہاں پر کہا کہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ جو اس حدیث میں یعنی حکم ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ واجب ہے غسل کرنا، نہیں کرے گی تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے حکم پھر، کیونکہ دوسری حدیث میں خالی وضو کا کہا ہے، تو اس کو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستحب ہے، اپریشیٹڈ ہے، کہ اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ یہی راجح قول ہے. جی، اور مطلب کہ ظہر فجر کے وقت وضو کرے اور سوری غسل کرے. ٹھیک ہے، اور جو مطلب لیکن یہ ہے کہ استحاضہ کی صورت میں ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھے گی، اور پھر مطلب اپنی باڈی کو واش کر کے پھر اگلی نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گی. جیسے نارمل خواتین ایک وضو میں دو نمازیں پڑھ سکتی ہیں، تو یہ نہیں پڑھ سکتی استحاضہ کی صورت میں. ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا ہوگا ان کو. اور دوسری جو ایک بات کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے انفارمیشن کی، وہ یہ ہے کہ میکسیمم اور منیمم کتنے دن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خیر اس کی تینوں کی مطلب دی ہوئی ہے کہ میکسیمم 3 طرح کے خون ہو سکتے ہیں، جن سے ایک خاتون کو ایک عورت کو واسطہ پڑ سکتا ہے. وہ حیض جو تو میں نے بتا دیا کہ مہینے کے کچھ ایام ہوتے ہیں، دوسرا نفاس کا خون جو بچے کی پیدائش سے جاری ہوتا ہے، اور اس کی میکسیمم مدت کم از کم نہیں اس کی بتائی گئی، لیکن میکسیمم 40 دن تک رہتا ہے. اگر 40 دن کے بعد بھی کسی کو رہے تو پھر اس کو بھی استحاضہ کنسیڈر کیا جائے گا، وہ پھر نفاس کا خون نہیں ہوگا. اور اس میں بھی یہی ہے کہ پھر وہ غسل کر کے پاک ہو جائے عورت، اور پھر اپنی نمازیں شروع کر دے، روزہ وغیرہ اگر اس کو رکھنا ہے، کیونکہ اگر تو سارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر بھی اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو بچے کی پیدائش کے بعد اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو جو رخصت ہے اس کو، لیکن نماز اپنی وہ شروع کر دے گی 40 دن کے بعد. اگر اس کو اس کے بعد بھی خون ہے تو وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا. اور تیسرا استحاضہ کا جس کی ابھی میں نے بات کر دی
کہ یہ نہ تو نفاس کا ہوگا نہ ہی مہینے کی جو مخصوص دن ہے اس کا ہوگا، یہ اس کے علاوہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کم از کم جیسے یعنی نفاس کی میں نے بتایا نا کہ کم از کم نہیں بتائی اسکالرز نے، جب بھی وہ رک جائے تو بس وہ سمجھو کہ رک گیا، اور اس کے بعد وہ کم از کم جتنے بھی دن بعد رک جائے وہ اس کے بعد اس کو غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے، لیکن میکسیمم 40 دن ہے، میکسیمم 40 دن ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وضو کر کے غسل کر کے پاکی حاصل کر کے نماز شروع کرنی ہے۔ اب جو حیض کی ہے اس کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک دن کم از کم اور 15 دن زیادہ سے زیادہ، یعنی ہو سکتا ہے کسی کو صرف ایک دن خون آئے اور اگلے دن اس کا رک جائے تو وہ پھر اگلے دن پاک ہو کے نماز پڑھ لے، یعنی کم از کم ایک دن آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک آ سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دونوں ہی باتیں ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ملک، موسم اور عورتوں کی اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے اس میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ کہ پھر وہی بات ہے کہ روٹین دیکھ لی جائے گی کہ ہر دفعہ یہ اگر 10 سے اوپر دن ہو جاتے ہیں تو پھر میکسیمم 15 دن وہ ویٹ کرے کہ بیچ میں کبھی بھی پاک ہو جائے تو غسل کر کے پاک ہو کے نماز پڑھے، اور اگر نہیں تو میکسیمم 15 دن بس ویٹ کرے اور اس کے بعد وہ اپنی نماز شروع کر لے غسل کر کے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہوگی بات۔ راویہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلی دفعہ اسما بنت امیس ان کا ذکر آیا ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، ہجرت سے پہلے تو مکہ میں مکی لائف میں ارلی کنورٹس میں سے ہیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ حضرت جعفر نے ابھی سینیا ہجرت کر لی، ہجرت حبشہ کی۔ اگین مجھے جب بھی بات آتی ہے تو مجھے سیرت کا کوئی یاد آ جاتا ہے کہ الحمدللہ وہاں پہ ہم بہت اچھے سے ماشاءاللہ نورین بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہیں، تو سب لوگ ضرور اس میں اس کو اٹیمپٹ کیا کریں اور سنا کریں لیکچر۔ تو پہلی جب ہجرت کی مسلمانوں نے 5 نبوی میں کی تو حضرت جعفر اپنی یہ وائف اسما بنت امیس کے ساتھ ہجرت کر گئے، اور اس وقت ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور دیکھیں مطلب اس وقت بھی سب کچھ چھوڑ کے بس اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ لوگ نکل گئے۔ تو خیر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور یہاں پر تو لکھا ہوا ہے ایک ہی بیٹے کا نام لکھا ہے جن میں سے عبداللہ ہے، ان کے 3 بچے وہاں پہ ہوئے وہ میں نے ان کے نام نوٹ کیے تھے، ایک منٹ بتاتی ہوں آپ کو، عبداللہ اور اون اور محمد، یہ 3 ان کے بیٹے تھے وہاں پہ۔ پھر یہ غزوہ، ہاں یہاں سے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اسکپ ہوا ہوا ہے لائن نا، خیر غزوہ مؤتہ میں جب پھر یہ 7 ہجری میں دیکھیں 5 نبوی میں گئے وہاں پہ، اور 7 ہجری میں واپس ہے، 12 سال یہ تقریباً وہاں پہ رہے حبشہ میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر لی تو وہاں پہ پھر بلا لیا سب کو نا، 7 ہجری میں یہ واپس آئے مدینہ ہجرت کر کے، یعنی 2 ہجرتیں کی سمجھے انہوں نے، ایک مدینہ کی طرف اور ایک حبشہ کی طرف۔ جب 7 ہجری میں آئے تو پھر 8 ہجری میں جعفر بن ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بھیجا غزوہ مؤتہ میں رومنز کے خلاف، تو وہاں یہ شہید ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں چونکہ یہ لیڈر تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو جب ایک ہاتھ ان کا کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر وہ بھی کٹ گیا تو پھر انہوں نے اپنے منہ سے مطلب گردن سے وہ اس کو سہارا دیا، اور پھر فائنلی مطلب وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 2 بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 پر عطا کیے گئے، اور ان کی روح جو ہے وہ اڑتی پھرتی ہے جنت میں۔ تو بہرحال بہت نیک فیملی، اور حضرت اسما بنت امیس جو تھی وہ بھی بہت صابرہ تھی۔ اچھا، ان کی وفات، ان کی شہادت کے بعد، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر ان سے ان کو ایک بیٹا محمد بن ابوبکر وہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ظاہر ہے وفات پا گئے 13 ہجری میں، ہمیں پتہ ہے۔ تو 13 ہجری کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا، یعنی ان کی بھابھی تھی نا پہلی، پھر کیونکہ حضرت جعفر اور حضرت علی
भाई हैं दोनों, ठीक है। तो ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे छोटे भाई थे। तो फिर इन्होंने अपनी ज़ौजियत में ले लिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और फिर इनके बतन से यहया पैदा हुआ। और कहा जाता है कि अस्मा बिन्ते उमैस जो हैं वो पहली खातून है इस्लाम में जिन्होंने अपने शौहर को गुस्ल दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अस्मा बिन्ते उमैस ने गुस्ल दिया था, और हज़रत अबू बकर ने इसकी वसीयत की थी कि मुझे अस्मा गुस्ल दे। तो यहाँ पे फिर हाँ, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे इनसे अस्मा से यानी अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ख्वाबों की ताबीर दरियाफ़्त फरमाया करते थे, यानी बहुत ज़हीन खातून थी और बहुत नेक। और कहते हैं कि जब इनकी वफ़ात हुई तो रोज़ा से थी उस वक़्त ये, और इनकी वफ़ात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद हुई, ठीक है। और ये उमैस ये तस्ग़ीर के लिए है, जैसे वलीद और जैसे मतलब इस तरह से। अच्छा, अगली हदीस की तरफ चलते हैं। आन हम्ना बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, हम्ना बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं, कुन्तु उस्तहाबु हैज़तन कसीरतन शदीदतन कि कुन्तु मैं हुआ करती थी, यानी इस्तिहाज़ा के मर्ज़ में मुब्तला, हैज़तन कसीरतन शदीद यानी बहुत ज़्यादा, यानी सख्त किस्म के इस्तिहाज़ा में मैं मतलब यानी मुब्तला रहा करती थी। फ़अतैतु अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तफ्तीही, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मैं उनसे इस्तिफ़सार करूँ, उनसे फ़तवा लूँ, उनसे पूछूँ। फ़क़ाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा हिया रक़दतुम मिनश शैतानी, कि बेशक वो तो शैतान की मार है, यानी रक़ज़ा यानी मार, चोट, बरब लगाना। यानी ये मतलब बस शैतान की तरफ से है, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन मतलब ये शैता इस तरह से हदीस में है कि ये शैतान की चोट है, शैतान की मार है। यानी वो चाहता है कि इंसान को परेशान करे, और यानी चूँकि यानी हैज़ की तरह लगेगा, और फिर वो यानी नमाज़ से रुक जाती हैं ख़वातीन, तो बस वो परेशान करने के लिए इंसान को। तो ख़ैर औरत को, बल्कि इंसान को नहीं। तो ख़ैर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़तहय्यबी सित्तत अय्यामिन औ सबअत अय्यामिन, तो यानी तुम हैज़ के जो है ना, सित्ता 6 को कहते हैं, आपको पता होगा सबको, और सबअ 7 को कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 6 या 7 दिन हैज़ के शुमार करो, सुम्मा ग़तसिली, फिर तुम गुस्ल कर लो, फ़इज़स तनक़अत तनक़अती, बस जब तुम पाक साफ़ हो जाओ, फ़सल्ली, तो बस तुम नमाज़ पढ़ लो। कितने दिन नमाज़ पढ़ो? अरबअतन व इश्रीना, 24 दिन, अरबा 4 और इश्रीन 20, ठीक है? 24 दिन, औ सलासत व इश्रीन, या फिर 3 और 20 यानी 23 दिन। तो 24 या 23 दिन नमाज़ पढ़ लो। ठीक है? तो फिर वही बात है ना, यानी 24 या 23 दिन यानी 7 या 6, है ना? 6 या 7 दिन छोड़ के महीने के अगर हम उसको 30 दिन लेते हैं तो हैज़ के टाइम का वो छोड़ के बाकी दिन नमाज़ पढ़ो, और फिर दोबारा छोड़ दो, यानी 22, 23 या 24 दिन नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा नमाज़ छोड़ दो 6-7 दिन के लिए, ठीक है? वसूमी वसल्ली, और फिर रोज़ा भी रखो और नमाज़ भी पढ़ो। फ़इन्ना ज़ालिका युज्ज़िउकी, बस बेशक ये तुझे काफ़ी हो जाएगा। वकज़ालिका फ़फ़अली कुल्ल शहरिन, और इसी तरह हर महीने करो। अ, कमा तहीदुन निसाउ, जैसा कि बाकी हैज़ वाली औरतें करती हैं। फ़इन क़वीती अला अन तुअख़्ख़िरी ज़ुहरा, और फिर अगर तुमको यानी क़वीती यानी तुम्हारे में क़ुव्वत है कि तुम ज़ोहर को मौख़र करो, व तुअज्जिलिल अस्रा, और असर को जल्दी अदा कर लो, सुम्मा तग़तसिली हिना तत्हुरीना, तुम फिर गुस्ल कर लो जब तुम पाक हो जाओ, व तुसल्लीना, और फिर तुम नमाज़ पढ़ो, ज़ोहर की, वल असरा, और असर की, जमीअन इकट्ठा, तुम ज़ोहर और असर की इकट्ठी नमाज़ पढ़ लो। सुम्मा तुअख़्ख़िरीन अल मग़रिबा व तुअज्जिलीन अल इशा, और फिर तुम मग़रिब को ज़रा ताख़ीर कर दो और
इशा को जल्दी पढ़ लो, सुम्मा तगतसिलीना, फिर तुम गुस्ल करो, व तजमाइना बैना सलातैनी, और फिर तुम दोनों नमाजों में जमा कर लो, यानी जमा बैनुस सलात, सलातैन कहते हैं उसको, यानी दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ लो। फ़फ़अली, फिर ऐसा करो, व तगतसिलीना तसिलीना मअ सुब्ही, और फिर सुबह को गुस्ल करो, व तुसल्लीना, और फिर नमाज पढ़ो। क़ाला, उन्होंने फरमाया, वहुवा अअजबुल अमरैनि इलैया, और यानी दोनों बातों में से मुझे ये ज़्यादा पसंद और महबूब है। दोनों बातें कौन-सी? यानी मतलब एक तो ये कि खाली वुज़ू, जो पहली हदीस थी सबसे पहली, उसपे इस्तिहाज़ा के बारे में हम्ना बिन्त जहश ने जो पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इतने दिन मतलब रुको, हैज़ के जो दिन है उनको काउंट करो, और उसके बाद तुम वुज़ू करके, यानी वो हैज़ के बाद तो गुस्ल करना है, और उसके बाद वुज़ू करके तुम नमाज़ पढ़ो, राइट? और दूसरी हदीस में हमें ये मिल रहा है कि गुस्ल करने के लिए कहा गया, और फिर कहा कि 2 नमाज़ों के लिए एक ही गुस्ल कर लो, ठीक है? और फिर यहाँ पे है कि जमा कर लें दोनों नमाज़ों को, यानी ज़ुहर को थोड़ा लेट से मुराद है कि आखिर वक़्त में, क्योंकि जब ज़ुहर का वक़्त ख़त्म होता है तो साथ ही असर का शुरू हो जाता है, तो फिर ज़ुहर पढ़ो और वो आखिरी वक़्त होगा, और फिर साथ ही असर का शुरू हो जाएगा तो असर पढ़ो, यानी उसको मुक़द्दम कर लो, यानी पहले वक़्त में अदा हो जाएँगी नमाज़ें, अपने वक़्त में भी हो जाएँगी। तो बहरहाल, तो यहाँ से उलमा यही कहते हैं कि ये मुस्तहब है, ठीक है? यानी ये पसंदीदा अमल है, ठीक है? गुस्ल बस मुस्तहब है, फ़ाइनल जो है ना, वो ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैं फ़ाइनल आपको यही बता देती हूँ, उलमा का यही कौल है कि ये गुस्ल बस मुस्तहब है, बस एप्रिशिएटेड है, ठीक है? करना है तो कर लें, गर्मियाँ वगैरह हैं तो कर लें, सेहत मौसम इजाज़त दे तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो मैंने बताया कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश की हर नमाज़ के लिए सिर्फ़ वुज़ू का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो सही हदीस, वो भी सही हदीस है, ये भी सही हदीस है। तो इसलिए हम रिजेक्ट नहीं किसी को करते। तो इसीलिए उलमा जो है ना, वो तत्बीक़ की ये सूरत निकालते हैं कि वो जो है गुस्ल, तो यानी हर नमाज़ के लिए वुज़ू तो वाजिब है, लेकिन गुस्ल जो है वो मुस्तहब है, ठीक है? अच्छा, हम्ना बिन्ते जहश में, हाँ, अच्छा, ये जो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बहन थी, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थी, ज़ैनब बिन्ते जहश फूफू की बेटी थी, ठीक है ना? तो ज़ैनब बिन्ते जहश, ये लोग मतलब ये सारे बहन-भाई, इनका सबका नाम मिलता है तारीख़ में, तो हम्ना छोटी बहन थी उनकी, और ये पहले मुसअब बिन उमैर की ज़ौजियत में थी, और फिर ग़ज़वा उहद में जब मुसअब शहीद हो गए तो तलहा बिन अब्दुल्लाह की ज़ौजियत में आ गई। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना उम्मा हबीबा, उम्मा हबीबा, अन्ना की वजह से उम्मा आ गया, ठीक है? वरना उम्मे हबीबा होता है या उम्मू हबीबा होता है। अच्छा, अन्ना उम्मा हबीबा बिन्ते जहश शकत इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दमा। उम्मे हबीबा बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून की शिकायत की। फ़क़ाल इमकुसी क़द्र मा कानत तहबिसुकी हैज़तुकी। अमकुसी यानी ठहरी रहो, क़द्र उतना, उस कदर, मा कानत जितनी के तू थी, तहबिसु, हब्स रोकने को कहते हैं, तहबिसुकी तू तू रुकती थी, रोकता था, हैज़तुकी तेरा हैज़ तुझे, सुम्मगतसिली, फिर तुम गुस्ल कर लो। वकानत तगतसिलु लिकुल्ली सलातिन, और वो कानत, अब ये अगले अल्फाज है, वकानत, और वो करती थीं, मैंने कहा ना कि कंटिन्यूएशन होती है काना में, कानत तगतसिलु लिकुल्ली सलातिन, और वो हर नमाज के लिए गुस्ल किया करती थीं। रवाहु मुस्लिम, इसको मुस्लिम ने रवायत किया है, सही हदीस है। तो यहाँ पे वफ़ी वफ़ी रिवायती बुखारी, बुखारी की, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की रवायत है, व तवद्दई, और वुदू कर, लिकुल्ली सलातिन, अ, हर नमाज के लिए, ठीक है? यानी यहाँ इसके आगे हज़रत इमाम बुखारी ने ये वाले अल्फाज भी ऐड किए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना कि उतने दिन ठहरी रहे जितने हैज़ के तुझे रोकता था,
اور پھر غسل کر، بس اتنا مسلم نے اتنا روایت کیا ہے. لیکن امام بخاری نے جو روایت کیا اس میں یہ بھی الفاظ ہے وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے لیے وضو کر، یعنی غسل ایک دفعہ کر لو ڈیز کاؤنٹ کر کے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے صرف وضو کر لو. ٹھیک ہے. وَهِيَ لِأَبِي داؤد وغیرہ من وجہ آخر، اور ابو داؤد وغیرہ اور دوسرے محدثین جو ہیں انہوں نے بھی ان کو دوسرے طرق سے، میں نے ایک دفعہ طرق آپ کو سمجھا دیا تھا کہ کیا مطلب ہے طرق کا، انہوں نے اس سے بھی روایت کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے کہ پہلے صرف غسل کر لیا جائے پھر وضو کر کے ہر نئی نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی چیز ہے جو میں نے پہلے بتا دی تھی آپ کو، اور یہ جو ڈفرینس اس میں بتایا ہوا ہے کہ استحاضہ اور اس کا وہ بھی میں نے بتا دیا تھا. اور جو ہے راویہ ہیں جو حضرت ام حبیبہ جو ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، جو مسلم کے ہم نے الفاظ پڑھے ہیں نا اینڈ پہ، ٹھیک ہے، یہ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، یہ ان کا اپنا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا، وہ اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے اور اپنی پسند سے وہ ہر دفعہ غسل کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تطوع کے لیے ہے. دیکھیں جمہور علماء کے نزدیک یہ تطوع ہوتا ہے اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا، اس کے لیے تھا. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا. اور جو ام حبیبہ بنت جہش لکھا ہے نا نام، تو اس میں بس یہی بتایا ہوا ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش حمنہ بنت جہش کی بہن تھی. کچھ نے نہ کہا ہے کہ وہی مراد تھی، حمنہ بنت جہش ہی کا ٹائٹل ام حبیبہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ بہن تھی، تینوں بہنیں تھی، زینب بنت جہش، حمنہ بنت جہش اور ام حبیبہ بنت جہش. یہ جہش کی 3 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ یعنی ہم پہلے حمنہ بنت جہش کی حدیث آئی اور اب ام حبیبہ بنت جہش کی حدیث آئی. تو ان دونوں کو ہی استحاضہ کا پرابلم تھا. ٹھیک ہے. اور جو زینب بنت جہش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، ان کو نہیں تھا یہ پرابلم. زیادہ صحیح بات یہی ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تینوں کو یہ پرابلم تھی. بہرحال آگے چلتے ہیں. وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنہ ہم تھے لا نعد نہیں ہم عدد یعنی عدہ گننے کو کہتے ہیں نا، لا نعد نہیں ہم گنا کرتے تھے قدرۃ و سفرۃ بعد طہری شیئا، کہ قدرہ یعنی گندگی کو کہتے ہیں، گدلا جو ہے گدلے رنگ کو، و سفرۃ اور زردی مائل رنگ کو، بعد طہری طہر کے بعد، پاک ہونے کے بعد، شیئن کچھ بھی. رواہ البخاری و ابو داؤد، ان کو امام بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. واللفظ لہو، اور جو الفاظ ہیں وہ ابو داؤد کے ہی ہیں. لہو ہے نا ان کے الفاظ ہیں، کن کے، یعنی ضمیر جو ہے نا وہ اپنے سے نیئر بائی جو ہوتا ہے نا اس کی طرف جاتی ہے، تو ابو داؤد کی طرف جا رہی ہے. اچھا. تو یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر طاہر ہونے کے بعد، پاکی حاصل کرنے کے بعد، اور پاکی کب حاصل کرنی ہے؟ اپنے گنتی کے دن پورے کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اگر کوئی مطلب پھر گدلا سا کوئی چیز نظر آئے یا زردی مائل کوئی چیز، کوئی ڈسچارج وغیرہ نظر آئے، تو اس کو کوئی اہمیت وہ کہتی ہیں ہم نہیں دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ زرد اور گدلے رنگ کے پانی کو بھی حیض شمار سمجھا اور شمار کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو حیض شمار نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم وہی بات ہے کہ تطبیق کیسے دیں گے ان کو، وہ یہ کہ اگر تو وہ یعنی دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ گدلا پن اور یہ جو ہے نا یہ شروع میں بھی ہوتا ہے یعنی مینسز اسٹارٹ ہونے سے پہلے، اور کچھ کو بعد میں بھی ہوتا ہے. بعد میں سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی ابھی بہت کلیئر نہیں ہوا اور انہوں نے بھی پاکی حاصل نہیں کی، تو اگر وہ غسل سے پہلے ہی ہے، ابھی اس کے وہی حیض کے دن چل رہے ہیں، بس اینڈنگ ڈیز ہیں، اور اس میں اس طرح کا ہوتا ہے گدلا سا کچھ نظر آئے، تو وہ حیض ہی شمار کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق. لیکن اگر اپنی روٹین کے ڈیز ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے، غسل لے لیا اس کے بعد نظر آئے، تو اس کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے.
تو دونوں حدیثیں جو ہے وہ ہماری دونوں پہ ہمیں سمجھ آ گئی اور دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اور مطلب جی، مطلب اس کا جو ہے نا کہ مطلب اکثر ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے، تو یہ خیر کسی حدیث وغیرہ میں تو نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ تو میری نظروں سے نہیں حدیث گزری، لیکن یہ کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے کہ چیک کرنے کا طریقہ نا، تو یعنی کاٹن لے کے، روئی جو ہے کاٹن لے کے وائٹ، تو وہ مطلب خون کی جگہ کو وہاں سے صاف کر کے دیکھا جائے، تو اگر تو وہ کاٹن بالکل پیور وائٹ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کلیئر ہے اور غسل لے لیا جائے، لیکن اگر وہ گندا سا گدلا سا آپ کو نظر آتا ہے ابھی، تو پھر غسل نہ لیا جائے، پھر انتظار کیا جائے، اور پھر مطلب یہ کچھ دفعہ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنی روٹین کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ فکس نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی جو روٹین آپ کی جو مطلب شروع میں اگر کوئی بچی ہے اس کو بھی شروع میں مینسز تو اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ نوٹ کرنا شروع کر دے اپنی روٹین، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پھر ہم بات یہی کر رہے ہیں، بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ جتنے دن تیرے حیض کے ہیں اس کو شمار کر، رائٹ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچیوں کو یہ ٹریننگ دینا کہ اپنا مطلب ذرا دھیان رکھیں کہ کتنے دن میں وہ پاک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ خدا نخواستہ آگے کبھی اوپر نیچے ہو تو پھر ان کو پتا ہو کہ اچھا میری یہ روٹین ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہی بات ہے ہاں کہ جو اس میں بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں دیا کرتے تھے اہمیت نا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم مطلب ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں ہوگی یہ بات، کیونکہ وہ مطلب ڈسکس کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے، حضرت عائشہ کے تھرو پوچھوا لیتی تھی اس طرح سے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس پہ خاموشی ہے تو یعنی آپ نے ان کو نہیں کہا کہ نہیں دوبارہ غسل کرو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ الاؤڈ ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر اس طرح کا نظر آئے تو پھر اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، اور یہی حدیث تقریری کہلاتی ہے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے کچھ حکم دیا یا نہیں دیا، رائٹ؟ صرف اتنا ہے کہ ہم شمار نہیں کیا کرتے تھے کچھ بھی گدلے اور یلوش کلر کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنی ہے بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہم اس کو بھی حدیث لے رہے ہیں، تو اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اقرار ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنسلٹ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کی جو راویہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام جو ہے ام عطیہ یعنی عطیہ کی ماں، ان کا نام نسیبہ تھا، کعب کی بیٹی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حارث کی بیٹی تھی، یعنی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور یہ بزرگ ترین مرتبہ کی صحابیات میں سے تھیں، غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، مریضوں کی تیمارداری اور زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، غزوہ احد میں بہادر مردوں کی طرح لڑی، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے غسل کے وقت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غسل کے وقت موجود تھی، اور انہوں نے بڑی صفائی سے ان کو غسل دیا، اور بصرہ کے یعنی جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ یعنی خلفاء کے زمانے میں جب پھر صحابہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سیٹل ہو گئے، یعنی وہی غزوات کے سلسلے میں گئے، غزوات تو نہیں مطلب جنگیں کہیں گے، کیونکہ غزوہ تو وہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی جہاد، اسلامک جہاد کے لیے جہاں بھی مطلب مسلمانوں کی ضرورت پڑی تو وہ پھر جاتے رہے صحابہ، تو یہ بصرہ میں سیٹل ہو گئی ہوئی تھی اور بصرہ میں علماء اور تابعین کی کثیر تعداد نے ان سے احادیث لی ہیں، اور ان کی جو اصل حدیث ہے وہ غسل میت کے بارے میں ہے، چونکہ وہ یعنی ان کا دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو بھی غسل انہوں نے بڑی اچھے سے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپرٹ تھی اس میں، تو جو ان کی حدیث ہے پھر غسل میت کے بارے میں وہ زیادہ لی جاتی ہے، مطلب اصل وہی ہے اور وہی ان کی یعنی شہرت کا بھی باعث ہے، اور ان کا شمار بصریوں میں ہوتا ہے کیونکہ بصرہ میں سیٹل ہو گئی تھی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان الیہود کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان الیہود کانو کہ بے شک یہودی تھے، کیا کیا کرتے تھے، اذا جب حاضت المرأۃ حائضہ ہوتی عورت، فیہم ان میں مطلب ان میں سے کسی کی عورت جب حائضہ ہوتی، لم یؤکلوہا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا، یؤکلو یعنی باب مفعلہ میں سے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، رائٹ؟ تو وہ آپس میں یعنی اس کے ساتھ اس کو کھانے میں شریک کرنا وہ چھوڑ دیتے تھے، لم نہیں وہ کرتے تھے اس کے ساتھ اس کا کھانا پینا،
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسنعوا کل شیء، کرو، اسنعوا یعنی بنانا، کرنے کے معنی میں ہے، کل شیء ہر چیز، الا النکاح سوائے نکاح کے، رواہ مسلم سے، مسلم امام مسلم نے روایت کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، یہود تو اس طرح کرتے تھے کہ جب حائضہ ہوتی عورت تو اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھونا اس کو مطلب منع ہو جاتے تھے، نہ چھوتے تھے اس کو، نہ کھانے پینے میں اس کو ان کو شامل کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب نکاح کے علاوہ ہر چیز کرو۔ اب نکاح یہاں پر یقیناً کنایا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی میں نے بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی، شاید کچھ کلاس میں، ایک دو کلاسز پہلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن ہو یا حدیث، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنے مطلب طریقے سے بات اس میں کی جاتی ہے نا، جو کہ انسان پہ گراں نہ گزرے اس کو سننا، پڑھنا، بولنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جماع کے لیے ہی کنایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے لیے ہی کنایا ہے نکاح جو ہے، تو یعنی اس کے علاوہ باقی وہ ہے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ ہو سکتا ہے سوائے جماع کے۔ اچھا، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر وہی کہ کانا آ گیا تو مطلب یہ ایک دفعہ کی بس بات نہیں ہے، کیا کرتے تھے، اس طرح سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یا امورنی مجھے حکم، فتعزیرو، پس میں، یعنی ازار سے، ازار کیا ہوتا ہے، یعنی جو نیچے والے جسم کے حصے میں جو بھی چیز پہنی جاتی ہے، شلوار یا تہبند یا کچھ بھی، مطلب جو نیچے پاجامہ، کچھ بھی آپ نام اس کو دے دیں، ٹراؤزر، فَأَتَّزِرُ، تو میں اس کو مطلب اپنا ازار جو ہے وہ مضبوطی سے باندھ لیتی، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، اور وہ مجھ سے مباشرت کرتے اور میں حائضہ ہوتی، متفقن علیہ، متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے یہ، مضبوط حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حیض کے دوران میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہ اوپر جو بات ہو گئی اسی کو انڈورس کر رہی ہے یہ والی حدیث بھی، کہ صرف جماع جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یباشرنی، مباشرت جو ہے نا، کبھی کبھی کہیں کہیں یہ بھی جماع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا لفظی مطلب سمجھنا ہے، اس کا مطلب بشر، بشر جو ہے وہ یعنی اسکن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یباشرنی، وہ مجھ سے مباشرت کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی جسم سے جسم ٹچ کر سکتے ہیں، اسکن سے اسکن ٹچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر والے جسم کو جو ہے نا وہ اس کی مباشرت، اس کا اسکن سے اسکن ٹچ ہونا، وہ مطلب اس میں اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، حائضہ ہونے کی صورت میں، بس جماع چونکہ اس میں انوالو ہوگا تو وہ نہیں اجازت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی بات پہ چلتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، فی الذی، اس میں جو، یعنی اس شخص کے بارے میں جو، یأتی امرأتہ، جو آئے اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، وہی حائض، اور وہ حائضہ ہو، اس حالت میں، وہی واؤ حالیہ، ابھی ہم گرامر کی کلاس میں پڑھ رہے تھے نا، تو یہ واؤ حالیہ آ گیا کہ واؤ کے بعد ایک ضمیر ہے جو وہ اس امرا کی طرف کنیکٹ کر رہی ہے نا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کنیکٹر ایک ضرور ضمیر ہونی چاہیے، تو یہ کنیکٹ کریے، وہ یہ حائض، اس حالت میں کہ وہ حائضہ ہو، قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتصدق بدینارن، کہ وہ صدقہ کرے بدینارن، ایک دینار کے ساتھ، او بنصف دینارن، یا نصف دینار کے ساتھ، تو رواہ الخمسہ، اس کو پانچوں اماموں نے روایت کیا، وصححہ الحاکم و ابن القطان۔ اچھا، اب اس میں جو ہے کہ یعنی اگر حید کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی جماع کر لے بیوی سے حیض کی حالت میں،
تو ظاہر ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے جیسے ہم اوپر والی حدیث میں پڑھا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے وہ صدقہ کرے۔ اب یہاں پر بھی پھر جو میں آپ کو اینڈ جو ہے وہ بات یہی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں جو جمہور علماء کا خیال ہے وہ یہاں یہ ہے کہ یہ امر یعنی صدقہ دینا 1 دینار یا آدھے دینار کا، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے بلکہ مندوب اور مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپریشیٹڈ ہے کہ اپنے اس گناہ کے کفارے کے طور پر وہ 1 دینار یا آدھا دینار، اب دینار جو ہے نا وہ گولڈ کوائن کو کہتے تھے دینار، ٹھیک ہے؟ تو اتنا صدقہ کرے، تو یہی راجح بات ہے کہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی اس طرح سے اس کا وہ مطلب اگر نہ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے سچے دل سے اور نیکسٹ ٹائم اس کو ریپیٹ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ صدقہ کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت المرأة، کیا نہیں ہے کہ جب حائضہ ہو مرأۃ عورت، لم تصلی ولم تصم، کہ نہ وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی تصلی ویسے تو آنا تھا یا ساتھ، لیکن لم کی وجہ سے وہ یا گر گیا، حرف علت گر گیا لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ گرامر کے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ میں تھوڑا گائیڈ کریں کیونکہ مطلب ہے نا وہ یہ صیغے ایسے ہیں جو بار بار نہیں آتے، مطلب یہ چونکہ خواتین کا باب ہے اسپیشلی تو اس لیے سارے فیمیل صیغے آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے ان کی، تو اس میں چونکہ وہ یا بھی انوالو ہوتی ہے تو اس لیے میں نے ساتھ بتا بھی دیا، کہیں کہیں جو ہے نا وہ ہمیں یا نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ لم کی وجہ سے وہ ڈراپ ہوئی ہے۔ اچھا، تو اینی ویز بات کی طرف چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں وہی بات ہے، اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے اس حدیث سے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ حائضہ جو ہے وہ نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، ٹھیک ہے؟ بس اتنی بات ہے یہاں پر، لیکن ہم جو ہے ہمیں باقی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہوگی بعد میں، لیکن روزے کی قضا ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزہ سال میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے تو وہ ایزیلی قضا کیا جا سکتا ہے، ان کی دی جا سکتی ہے، لیکن نماز چونکہ ہر دن ہے اور ہر دن میں 5 ہیں اور پھر کافی دنوں کی وہ جمع ہو جائیں گی تو نماز کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دونوں چیزیں حالت حیض میں نہیں ہوں گی۔ اچھا، اور پھر لیسا بھی نہیں ہے، لیسا کا مطلب نہیں اور لم کا بھی مطلب نہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، رائٹ؟ تو یعنی یہ دونوں جو یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں کہ 2 نفی جب ملتے ہیں تو وہ اثبات بن جاتے ہیں، یعنی ایسا ہے، رائٹ؟ یعنی نہ وہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما جئنا سریفا حفظ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سے روایتیں فرماتی ہیں کہ جب ہم لما جئنا جب ہم آئے، سریفا صرف، صرف جگہ کا نام ہے، مقام صرف میں آئے جب ہم، حفظ تو میں حیض سے ہو گئی، یعنی مجھے حیض شروع ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی، کرو، دیکھیں پھر یہ فعل امر ہے، افعلی، افعلینا تھا تفعلینا تھا بلکہ تفعلینا، تو اس کا وہ تا گرا اور اینڈ سے نون گرا، ٹھیک ہے؟ سکون دینے کے لیے اس کو، تو افعلی بن گیا فعل امر، کرو، ماں جو یفعلو کرتے ہیں الحاج سارے حاجی، یعنی تم مناسک حج اسی طرح ادا کرو جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں، وغیرہ سوائے ان لا تطوفی، کہ تم طواف نہیں کرو گی، بالبیت حتی تطہوری، تطہوری جہاں تک حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ حجۃ الوداع، کیونکہ ایک ہی حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی لے کے گئے تھے ساتھ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مقام صرف پہ پہنچی تو ان کو مینسٹریشن شروع ہو گئے، تو پھر اور وہ آتا ہے حدیث میں کہ وہ پریشان ہوئی بہت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب پریشان نہ ہو، یہ تو ظاہر ہے ابن بنت آدم کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے یہ چیز، اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ وہ نماز پڑھے گی، ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ پچھلے ابواب میں کہ وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی مینسٹریشن کی صورت میں، ہے نا؟
تو जब मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकती तो बैतुल्लाह में कैसे दाखिल हो सकती है? यानी हज के उसके तवाफ के लिए, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रुक जाएँ, बाकी अपने वो अरकान पूरे करती रहें और जब पाक हो जाएँ तो फिर वो एहराम बाँध के दोबारा अपना वो तवाफ पूरा कर लेंगी, ठीक है? अ, बस 1-2 हदीस रह गए हैं, इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अन अन मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है अन्नहु सअल नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया यहिल्लु लिर्रजुली मिन इम्राअतिही कि मा यहिल्लु क्या हलाल है लिर्रजुली मर्द के लिए मिन मन इम्राअतिही औरत में से वहिया इस हालत में कि वो हाइदुन वो हाइदा हो फ़क़ाला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा फ़ौक़ल इज़ारी जो इज़ार के ऊपर है, ठीक है? रवाहु अबू दाऊद व ضعफहु इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया और इसे ज़ईफ़ करार दिया है उन्होंने खुद ही। तो इसमें अभी वही बात है जो ऊपर हम पढ़ आए हैं उसी की एंडोर्समेंट है इस हदीस में भी कि लेकिन लेकिन ये है कि फ़ौक़ल अज़ार यानी जो इज़ार की जो जगह से ऊपर है वो हलाल है मर्द के लिए, ठीक है? वही बात है। उससे वो उतने हिस्से पे मुबाशरत भी हो सकती है, ठीक हो गया? अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है क़ालत फरमाती हैं कानतिन नुफ़साउ नुफ़साउ यानी निफ़ास वाली औरतें, ठीक है? थीं तक़उदु बैठी रहतीं अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बअद निफ़ासिहा अपने निफ़ास के बाद 40 यौमन 40 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक नापाक बैठी रहती थी यानी निफास के लिए बैठी रहती थी, निफास की वजह से बैठी रहती थी। वफ़ी लफ्ज़िन लहू और उन्हीं के अल्फ़ाज़ हैं वलम यअमुरहा और नहीं हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हा उसको बिक़दाई सलातिन निफासी निफास की नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है? अब यहाँ पर भी मतलब निफास तो चूँकि मतलब वही बात है कि जैसे मैं कह रही थी कि हैज़ तो जो हर महीने होता है और जो रोज़े हैं मतलब नमाज़ तो हर हर महीने उसको हर दिन पढ़नी पड़ेगी, रोज़े एक दफ़ा हैं और ये निफास भी जो है ये भी चूँकि मतलब ज़ाहिर है ये तो बच्चे की पैदाइश के बाद ही है तो ये भी इन इन फ्यू केसेज़ ही हो सकता है। लेकिन इसमें भी रोज़े क्योंकि बहुत ज़्यादा नमाज़ें हो जाएँगी, है ना? तो इनकी भी क़ज़ा देना मुमकिन नहीं है। ठीक है? तो इसलिए निफ़ास में भी नमाज़ की क़ज़ा नहीं है और हैज़ में भी नमाज़ की क़ज़ा नहीं है। सिर्फ़ रोज़े की क़ज़ा है, ठीक है? चलें बस यहीं तक हमारा वो था अहादीस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा किसी ने सवाल किया है कि मतलब जब मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती ख़ातून हैज़ में तो फिर कुरान कैसे पढ़ सकती है, ठीक है? देखिए मस्जिद में दाखिल होना एक और बात है। तवाफ़ ज़ाहिर है वो पाकीज़गी है, मस्जिद में है तवाफ़ इसलिए वो नहीं कर सकती। कुरान जो है हम इसको डिटेल में पहले पढ़ आए हैं, कुरान वो किसी चीज़ के साथ छू लेगी ना, किसी चीज़ को पकड़ के कुरान पढ़ लेगी। और कुरान से इतने दिन दूर रहना और स्पेशली देखें अगर वो हाफ़िज़ा है तो हर महीने इतने-इतने दिन वो नहीं पढ़ेगी तो इट इज़ नॉट एप्रिशिएटेड। और इसको हम जो है ना मतलब हमने पढ़ा था कि जुनूबी जो है वो कुरान नहीं पढ़ सकता। ये मेरा ख़्याल है 2 क्लासेस पहले बहुत डिटेल में बात हुई है इस पे। तो इसलिए हाइज़ा के बारे में जो सही जो राजिह कौल है ना वो यही है कि वो कुरान पढ़ सकती है, चाहे पढ़ना-पढ़ाना हो, क्लासेस में पढ़ना हो, लेकिन वो छुएगी बिल्कुल नहीं उसको, ठीक है? वो अब कोई कपड़ा लेगी, ग्लव्स पहन लेगी लेकिन वो कुरान की तिलावत कर सकती है, ठीक है? इसमें कोई मेरा ख़्याल है इख्तिलाफ़ है इसमें भी लेकिन राजिह कौल यही है कि वो पढ़ सकती है, ठीक है? लेकिन वो छुएगी नहीं बस उसको।
نہیں اگر دیکھیں اسپاٹنگ وغیرہ ہے مینسز سے پہلے یا بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا وہ پہلے جیسے میں نے ابھی کہا نا، اب وہ دیکھیں ٹوٹل ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ ان کا اسٹارٹنگ ایسے ہی ہوتا ہے، اسپاٹنگ سے ہی ہوتا ہے، کوئی یلوش براؤنش جو ہے نا وہ 1-2 دن بس اس طرح کی اسپاٹنگ ہوتی ہے اور پھر ان کو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، تو وہ حیض میں ہی شمار ہوگا، حیض میں ہی شمار ہوگا۔ اور اینڈ پہ بھی اگر اس طرح ہی اینڈ ہوتا ہے کہ مطلب اسپاٹنگ کے ساتھ ہی اینڈ ہوتا ہے تو وہ بھی حیض میں ہی شمار ہوگا اور اس میں بھی روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو وہ ٹوٹل پھر ملا کے آگے پیچھے وہ والے کنکلوڈ ہوں گے، حیض میں ہی کنکلوڈ ہوں گے اور پھر وہ ملا کے پورے سارے روزوں کی قضا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی، جی، بالکل۔ مینسٹریشن ختم ہوئے ہیں تو غسل کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ جماع کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مینسٹریشن ختم ہو گیا تو میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ جب وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی غسل کر کے ہی پاک ہوں گے نا، خالی مینسٹریشن ختم ہونے سے تو پاک نہیں ہوا کوئی۔ تو مینسٹریشن ختم ہونے کے بعد غسل کر لیا اور پھر وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوئی ہے جماع کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو؟ کیا ہوا کچھ سعدیہ؟ اچھا، اسکرین شاٹ کیا لینا ہے؟ میں بک کی بھیج دوں؟ جی چلیں ٹھیک ہے، میں کلاس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ اگر کوئی بات ہوئی تو بات ہو سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ۔